अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ दिन पहले बस्ती में एक भरपूर जलसा हुआ जिसमें सिविल एविएशन के वज़ीर सरवर ख़ान तशरीफ़ लाए, MPA पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक तैमूर मसूद अकबर तशरीफ़ लाए। उस जलसे में क्या हुआ आप सब लोगों ने देखा। उसमें ज़ाहिद महमूद कियानी साहब मलिक फ़हद के हक़ में दस्तबरदार हो गए। इस दस्तबरदारी के बाद लोगों में बहुत सारी चहमगोइयाँ चल रही हैं, बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं। आज उन तमाम सवालों का जवाब जो इस वक्त लोग कर रहे हैं, हमारे साथ ज़ाहिद महमूद कियानी साहब हैं, इनसे हम उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे जो इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं। ये इंटरव्यू पूरा देखिएगा, इसमें बहुत सनसनीखेज़ सवाल होंगे और उम्मीद करता हूँ कियानी साहब उन तमाम सवालों के जो तलख भी होंगे का भरपूर जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम कियानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कियानी साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि उस दिन आपने अचानक दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। उसमें आप ये बताएं कि जैसे हमारे MPA साहब हैं, बहुत शरीफ इंसान हैं, बहुत भले इंसान हैं, उनकी शराफत की आप गर्विदा हो गए, जहाँ मास्टर निसार की जो डिप्लोमेटिक सियासत है उसकी भींट चढ़ गए, जहाँ फिर सरवर ख़ान साहब ने कोई अपना जादू चलाया जो आपके सर चढ़ कर बोला और आपने अचानक जलसे में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कौन से फैक्टर थे जो आप पे, जहाँ कोई प्रेशर था, कौन से फैक्टर जो हैं वो कार फरमा हुए कि आप अचानक जलसे में आपने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। रान साहब, मैं तो सबसे पहले आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे प्लेटफार्म मुहैया किया अपने ख़यालात लोगों तक पहुँचाने के लिए। जहाँ तक बात है इलेक्शन से दस्तबरदार होने की, तो मेरा कोई इरादा नहीं था इलेक्शन से दस्तबरदार होने का। मैं अपनी भरपूर कैंपेन चला रहा था और चलाता रहता। मैंने अपना ये पहला जलसा बस्ती चौक में ऑर्गेनाइज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती में अब तक जितने भी जलसे हुए हैं, अब तक जो सियासी गहमा-गहमी में सबसे बड़ा जलसा था ये, सबसे बड़ी गैदरिंग थी और उसमें कोई भी बंदा, कोई भी आदमी बाहर से नहीं आया। सब बस्ती के लोग थे, सब मेरे C टैप D टैप ऑफिसर्स कॉलोनी और 24 सिटी के लोग थे जो मुझसे मोहब्बत करते थे और मेरी बात सुनने के लिए वहाँ पे आए थे। जहाँ तक बात है कि मैंने दस्तबरदार क्यों हो गया इलेक्शन से, तो इसमें आपका पहला मौक़िफ़ था कि मलिक तैमूर साहब की शराफत से मैं गर्विदा हो गया या उनकी मुफाहमत की सियासत से गर्विदा हो गया या माज साहब की किसी बात से या सरवर ख़ान साहब की मोहब्बत में मैंने आके ये काम किया। इसमें कोई शक नहीं कि मलिक तैमूर मसूद साहब मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं, हमारे लोकली यहाँ पे हैं और लोकल बॉडी के हमारे वो MP हैं, दिन रात लोगों में रहते हैं, मिलते भी हैं। हमारे साथ भी उन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से राब्ते थे उनके, और वो बारहा मुझे कहते रहे हैं कि कियानी साहब आपके जो भी मामलात हैं, जो भी आपकी गलतफहमियाँ हैं या आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो मैं उनको दूर करने के लिए तैयार हूँ। हमने उनकी बात भी सुनी। मुझे मास्टर निसार अली ख़ान साहब, जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई समझता हूँ, उन्होंने मुझे इस बात पे भी कहा कि कियानी साहब अगर आप बेहतर समझते हैं, पार्टी के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए आप अगर बेहतर फ़ैसला करें तो आप पार्टी के लिए दस्तबरदार हो जाएँ। उनकी बात भी मैंने सुनी। हाजी गुलाम सरवर ख़ान साहब, जिन्हें मैं अपने बड़े भाई का दर्जा देता हूँ, उन्होंने भी मुझे फ़ोर्स किया, मुझे फ़ोन करते रहे, मुझे मोहब्बत प्यार से उन्होंने कहा कि कियानी साहब हम सब मानते हैं आप हमारे भाई हैं, आप हमारे साथ हमारे भाइयों ताल्लुक़ है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, तो आप भी अगर इस टाइम समझें कि पार्टी को आपकी ज़रूरत है और आप मलिक फ़हद के हक़ में दस्तबरदार हो जाएँ तो पार्टी और मजबूत हो जाएगी। तो मैंने ये सारी बातें सुनी, लेकिन मैं इन बातों को सुन भी रहा था और साथ साथ अपनी कैंपेन भी चला रहा था। उस दिन बड़े जलसे में हाजी गुलाम सरवर ख़ान साहब, मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब, मलिक फ़हद हो गया, उसके साथ मलिक अज़मत साहब और मेरे जो इलाके के लोग थे वो सारे यहाँ पे बड़े जलसे में आ गए और उन्होंने आन कर तशरीफ़ फरमा हो गए मेरे जलसे में। उन्होंने इस मान से और इज़्ज़त से मेरे पास आए कि वो हमारा छोटा भाई है तो हमारी बात को कभी इनकार नहीं करेगा। तो मेरा वहाँ पे ये ज़मीर गवारा नहीं करता था कि उन्होंने इस मान के ऊपर मेरे पास आए इस बड़े मजलिस में, बड़े मजमे में और बड़े इस जलसे में, तो मैं वहाँ पे उनको इनकार कर सकूँ, क्योंकि मेरा उनसे अगर रिश्ता सियासी होता तो शायद मैं कोई तल्ख़ फ़ैसला कर जाता, क्योंकि मेरा उनके साथ वाबस्तगी एक भाइयों जैसी है,
ایک میرے بڑے بھائیوں جس سے شفقت وہ میرے ساتھ کرتے ہیں اور محبت پیار میرے ساتھ رکھتے ہیں، تو میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں بڑی محفل میں وہاں پہ خان صاحب کو انکار کروں اور ان کی محبت کو ٹھکراؤں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہی ہے، اور ہر برے وقت میں اچھے وقت میں انہوں نے میرے سر پہ شفقت ہاتھ رکھا ہے۔ اور تیمور صاحب کی بھی میں مانتا ہوں، دلیری کو بھی مانتا ہوں، کہ مفاہمت کی سیاست کو بھی مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ آج کا یہ موضوع وقت ہے، اور خان صاحب کے ساتھ وہ ملک عظمت کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ میرے جلسے میں آ گئے، تو مہمان نوازی کا یہی تقاضا تھا اور اعلیٰ ظرف کی یہی معیار تھا کہ میں ان کو ویلکم کرتا اور ان کی اس بات کو سر تسلیم خام کرتا۔ کیانی صاحب، لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیانی صاحب نے کوئی بہت بڑی اماؤنٹ لے لی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ایک ریزرو سیٹ جو ہے اس پہ ڈیل کر لی ہے۔ ان باتوں میں کہاں تک سچائی ہے؟ ران صاحب، جہاں تک بات ہے کسی ڈیل کی، تو ڈیل کے حوالے سے جو بھی معاملات کیے جاتے ہیں وہ معاملات کبھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے، اور ان معاملات میں انسان ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے، اسے کامیابی کبھی نہیں ملتی، عزت نہیں ملتی۔ جو رب کائنات نے ہمیں عزت دی وہ کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ لوگوں کا جو پیار اس دن آپ نے دیکھا تھا میرے ساتھ، میرا کوئی پارٹی ٹکٹ تو نہیں تھا، میں تو آزاد الیکشن لڑ رہا تھا۔ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی جو میرے پہلے جلسے میں آئی، اور وہاں میں اب تک جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں پارٹی ٹکٹ ہولڈروں نے بھی کیے ہیں، اتنی عوام ان کو بھی کبھی سننے نہیں آئی جو اس ناچیز کو سننے وہاں آئی تھی، اس کی محبت میں وہاں آئی تھی۔ اس میں میرے پوری وارڈ کے لوگ تھے۔ میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈیل نہ میں نے کبھی کی ہے، نہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ حلال کھایا ہے، حلال کھائیں گے، نہ ایک پیسے کی رواداری ہے، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ کوئی ریزرو سیٹ ہے۔ ہمیں ریزرو سیٹ چاہیے بھی نہیں، ہمیں کوئی عہدہ بھی نہیں چاہیے۔ ہم خدمت کی سیاست کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ خدمت کی سیاست کریں گے۔ پارٹی کو ہماری قربانی کی ضرورت تھی، پارٹی کو کا یہ وقت تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے۔ ہم نے اس وقت یہ سوچا، اپنے بڑے بھائی حاجی غلام سرور خان صاحب کو دیکھا، محسن نثار علی خان صاحب کی بات سنی، ملک تیمور مسعود اکبر کی بات سنی، اپنے چھوٹے بھائی ملک فہد کی طرف دیکھا کہ اس وقت ان سب کو میری ضرورت ہے۔ تو میرا ظرف یہ نہیں کہتا کہ میں اس وقت اپنا ہاتھ جھٹک دوں یا میں کوئی ایسا فیصلہ کر جاؤں جو آنے والے وقت میں مجھے شرمندہ کرے۔ کیانی صاحب، کچھ لوگ یہ بھی چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کاروبار کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک جو حکومتی پارٹی ہے اس کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں، جیسے کہ پہلے آپ کو کینٹ بورڈ کی طرف سے جرمانے ہوئے۔ اگر آپ اس وقت بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتے تو وہ جرمانے آپ کو نہ ہوتے۔ تو یہ بات کہاں تک لوگوں کی سچ ہے؟ دیکھیں جی، اگر میں جرمانوں سے ڈرتا یا میں نقصانات سے ڈرتا تو آج سے 4 سال پہلے 5 سال پہلے میں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ میرے کوئی ذاتی اختلافات تھے، کوئی رنجشیں تھیں، کوئی میرے اختلافات تھے، جس کی وجہ سے میں علیحدہ رہا۔ میں نے اپنی علیحدہ کمپین چلائی، میں نے اپنے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ جہاں تک بات ہے کہ میں نقصانات سے ڈر گیا یا میں جرمانوں سے ڈر گیا، تو الحمدللہ نہ کیانی کبھی ڈرا ہے نہ ڈرے گا۔ صاف ستھری مفاہمت کی سیاست کی ہے، خدمت کی سیاست کی ہے، اور جب انسان خدمت کی سیاست کرتا ہے تو اس کے راستے میں مشکلات آتی ہیں۔ ہم مشکلات سے ڈرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے، جو بات کریں گے سر بازار کریں گے، عوام کے درمیان رہ کے کریں گے، کوئی اندرون خانہ بات نہیں کریں گے، کوئی اندرون خانہ ڈیل نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ ڈرے ہیں نہ ڈریں گے۔ باقی جہاں تک بات ہے جرمانوں کی، یہ سسٹم کی، یہ جب انسان کے ساتھ کوئی نچاکی ہوتی ہے، کوئی ناراضگی ہوتی ہے چھوٹی موٹی، تو لوگ اس میں دراڑیں ڈال کے ہر بات اسی کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے میرا رب جانتا ہے بہتر کہ کیا معاملات ہیں کیا نہیں، لیکن اب الحمدللہ ہمارا دل ان کے لیے صاف ہے، اور انشاءاللہ ہم نے وہ تمام پرانی باتیں بھلا دی۔ اس میں کیانی صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ میں نے جلسے میں اچانک فیصلہ کیا، میں سرور خان کی بات کو ٹال نہیں سکا کہ وہ جلسے میں آئے ہیں تو اب میں ان کو انکار نہ کروں، تو آپ کے جو ووٹر سپورٹر تھے آپ نے ان سے مشورہ بھی نہیں کیا، تو وہ کیا آپ سے ناراض نہیں ہو گئے؟ آپ سے سوال نہیں کر رہے کہ آپ نے ہم سے مشورہ کیے بغیر جی اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا؟ دیکھیے رانا صاحب، آپ کا سوال بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس جلسے میں میرے سارے ووٹر سپورٹر موجود تھے، وہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ میرے ووٹر سپورٹر ہی تھے نا، وہ میری وہی عوام تھی جو مجھ سے پیار کرتی ہے، جن کے ساتھ میں روز رابطے میں رہتا ہوں۔ تو کیا میں نے وہاں پہ ساروں کے سامنے نہیں پوچھا کہ آپ اگر میرے اس فیصلے سے متفق ہے تو ہاتھ کھڑا کریں؟ کوئی ایک شخص بھی ایسا تھا جس نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا؟ کیا سب نے میرے ساتھ آخر میں ملک فہد کے حق میں نعرہ نہیں لگایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ووٹر سپورٹر اس بات پہ متفق ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کیانی جو بھی کام کرے گا ان کی فلاح کے لیے کرے گا، ان کے فائدے کے لیے کرے گا، عوام کی خدمت کے لیے کرے گا۔ کیانی اپنے مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا، کیانی اپنے مقصد کو دیکھتا، اپنی ذات کو دیکھتا تو کھڑا رہتا،
اور کیا نہیں کہتا جی میں الیکشن لڑتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے اس میں کوئی نہیں منع کر سکتا، یہ میرا جمہوری حق ہے، الیکشن لڑنا نہ لڑنا ہر آدمی کا جمہوری حق ہے، لیکن بعض اوقات کچھ سٹیپ ایسے آ جاتے ہیں، آپ کو میں تھوڑا سا واضح کر دوں، اس وقت جو ہے وارڈ 8 میں ہماری پوزیشن ایز اے گیم چینجر بنی ہوئی تھی۔ اگر ہم کھڑے رہتے ہیں تو پارٹی کو جیتنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا، ہم وڈرا کر جاتے ہیں، پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو پارٹی کی جیت یقینی بنتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہی فیصلہ کیا، یہی بہتر سمجھا کہ اپنی ذات کی قربانی دی جائے، اپنی ذات کی نفی کی جائے اور پارٹی کے مفادات کو اہمیت دی جائے، کیونکہ یہ الیکشن جو وارڈ 8 کا ہے یہ صرف کونسل کا الیکشن نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارے ملک تیمور صاحب جو ہے MP صاحب ہیں میرے بھائی، اس کی ذات بھی منسلک ہے، حاجی غلام سرور خان صاحب کی ذات بھی منسلک ہے، کیونکہ 10 وارڈوں میں یہ واحد ایک وارڈ ایسی ہے جو پوری واہ کا دل ہے۔ تو میں یہاں سے اگر اپنی پارٹی کو نقصان پہنچا دیتا، اپنی ضد پہ کھڑا رہتا، تو لوگ کل یہی کہتے کیان صاحب نے خان صاحب کی بات نہیں مانی، کیان صاحب نے بڑی محفل میں خان صاحب سے انکار کر دیا۔ کیانی کیسا آدمی ہے کہ جب اس کے پاس جرگہ چل کے آ گیا تو اس نے جرگے کی بات نہیں مانی۔ تو جرگہ تو آپ کو پتہ ہے، جرگہ ہوتا ہی ایک پیغام ہوتا ہے، ایک امن کی طرف لے جانے والا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس کو کبھی ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ لوگ قتل کے جرگے بھی ہوتے ہیں، ان پہ بھی مان جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا ایک پارٹی کا فیصلہ تھا الیکشن لڑنے کا، اور ہم نے اپنے جرگے کو تسلیم کیا، اپنے بڑے بھائی حاجی غلام سرور خان صاحب کو، ملک تیمور صاحب کی بات کو سنا، ملک عظمت صاحب تھے، ٹھیک ہے، فہد ہمارا چھوٹا بھائی ہمارے پاس آ گیا، تو پھر حق نہیں بنتا تھا کہ ہم وہاں پہ کوئی ایسا فیصلہ کر دیں جس کو نہ ہمارا ضمیر مانے اور نہ کل حلقے کی عوام مانے۔ یعنی صاحب یہ خبر یہ بھی ہے ہمارے پاس کہ آپ اس جلسے سے 2 یا 3 دن پہلے طریق لبیک کے پاس پہنچے ہیں اپنی حمایت کے لیے، تو اس خبر میں کہاں تک سچائی ہے کہ آپ واقعی طریق لبیک کے پاس گئے ہیں اپنی حمایت حاصل کرنے کے لیے، اور انہوں نے پھر آگے سے کیا جواب دیا؟ دیکھیں جی، آپ کی یہ بات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کیانی اپنے الیکشن میں کتنا سنسیئر تھا، کس ایج پہ جا کے، کس حد پہ جا کے کیانی الیکشن کی تیاری کر رہا تھا اور لڑ رہا تھا۔ تو حمایت حاصل کرنا ہر آزاد امیدوار کا حق ہے، جیسے ٹکٹ ہولڈرز نے بھی لی ہے، ٹھیک ہے، حمایت لی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی لی ہے، ہماری ایک کشمیر فیڈریشن ہے جس کی حمایت نون لیگ والوں نے لی ہے، پیپلز پارٹی کی حمایت بھی نون لیگ والوں نے لی ہے۔ تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی دھڑے کی حمایت مل جائے تاکہ میں الیکشن میں اور مضبوط ہو جاؤں۔ تو میں ایک ذاتی تعلق ہے شیخ نعیم صاحب کے ساتھ، میرا ان کے ساتھ ایک بھائیوں والا رشتہ ہے، وابستگی ہے۔ جب طریق لبیک کا شیخ اویس کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تو ان کے پاس اس وقت آدمی نہیں تھا کوئی جس کی وہ اعلانات کر سکیں۔ میں وہاں گیا ہوں، میں نے انہیں کہا ہے شیخ صاحب کو کہ جی میں اگر آپ طریق لبیک میری حمایت کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے، مشاورت کریں گے، مشاورت کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اسی دوران انہوں نے کہا جی ہم نے اپنا ایک ریزرو آدمی پیچھے رکھا ہوا تھا جس کا انتخابی نشان ویل چیئر ہے، اب پارٹی جو اس کی حمایت کرے گی۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی آپ کو واضح دلیل مل گئی کہ کیانی جو ہے وہ الیکشن کے لیے کس طرح بھرپور کوشش کر رہا تھا اور آگے بھی جا کے کرتا۔ ابھی آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ آپ کے آنے سے پہلے پارٹی جو ہے وہ اس وارڈ میں مشکلات کا شکار تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے آنے سے ملک فہد جو ہے وہ کتنا مضبوط ہو گیا ہے اور وہ کتنی لیڈ سے الیکشن جیت جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو بات واضح ہے کہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہوں، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، ہم دونوں کا ووٹ بینک مشترکہ ہے، میری ذاتیات کی ووٹ ہے، ان کے پاس پارٹی ٹکٹ کا بھی ووٹ ہے، ان کی بھی ذاتیات کی ووٹ ہوگی، ان کے ماشاءاللہ ملک تیمور مسعود کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے بہت سارے کام بھی کروائے ہیں، ان کا ووٹ بینک بھی ہے۔ میرا اپنا ایک لوکل یہاں پہ بزنس ہے، میں لوگوں سے ملتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، ان کی مشکلات میں کے ساتھ چلتا ہوں، تو میرا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے۔ اس لیے ووٹ بینک تو وہی ہے جو اس وارڈ 8 میں ہے، تو اٹس مین کہ ہم دونوں کا ووٹ بینک تو ایک ہی ہے جو آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے۔ تو جو میرا ووٹ بینک ہے جب ان کے ووٹ بینک کے ساتھ مل جائے گا تو اب یقیناً آپ اس بات کو مانیں گے کہ پارٹی کو ایک واضح اس کا فائدہ پہنچے گا اور ملک فہد مسعود جو ہے وہ اچھی لیڈ سے جیتے گا۔ لاسٹ ٹائم بھی آپ دیکھیں ہماری کاوش تھی پارٹی کو جتانے کے لیے، ہم نے بھرپور کوشش کی، جس کا آپ نے ملک تیمور صاحب کی اسپیچ میں سنا، انہوں نے بتایا بھی کہ کیانی صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی کس طرح الیکشن میں ہمارے ساتھ فائٹ کی اور بھاگے، اسی طرح انشاءاللہ اس دفعہ بھی بھاگیں گے، فائٹ کریں گے، اپنے ووٹر سپورٹرز کو نکالیں گے 12 ستمبر کو، اور انشاءاللہ اپنے کینڈیڈیٹ ملک فہد کو جتائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم بھاری لیڈ سے جیتیں۔ اور میری انشاءاللہ یہ آپ سب تمام دوستوں بھائیوں سے درخواست بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ میرے ساتھی، میرے ووٹر و سپورٹر
جو جس تعلق سے بھی میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور جڑے ہوئے ہیں اور جڑے رہیں گے انشاءاللہ، وہ میرے اس فیصلے کو مانتے بھی ہیں. انہوں نے مجھے ٹیلی فون پہ بھی مجھ سے آ کے ملے بھی ہیں اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے کہ کین صاحب آپ نے یہ قدم جو اٹھایا ہے یہ پارٹی کے وسیع تر مفادات میں لیا اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو مکمل سپورٹ حاصل تھی ماسٹر نثار صاحب کی. آپ کے بقول کہ اس دن جلسے میں سرور خان صاحب آئے، ملک تیمور مسعود اکبر صاحب آئے اور آپ نے ان کے آنے کو عزت بخشی اور آپ نے ملک فہد کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا. تو کیا اس اعلان سے جو ماسٹر نثار صاحب آپ کی مکمل سپورٹ کر رہے تھے، کیا اس اعلان کے بعد اعلان سے پہلے آپ نے ان سے کوئی مشورہ کیا یا اس اعلان کے بعد وہ آپ سے کوئی ناراضگی کا اظہار تو نہیں کیا انہوں نے؟ دیکھیے جی، ماسٹر نثار علی خان صاحب ہمارے بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کندھا لگاتے ہیں، ہمارے پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں. اور یہ جو بات اس دن جلسے میں ہوئی، اس دن بھی مجھے ماسٹر صاحب کا فون آیا کہ خان صاحب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں. میری بھی آپ سے یہ بات آپ مان لیں کہ جب خان صاحب آئیں تو آپ اس کے خان صاحب کی بات کو سنیں اور مانیں. تو میں نے کہا جی ماسٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مجھے کہیں اور خان صاحب بھی یہاں پہ آئیں تو میں ان کو انکار کروں. تو میں ماسٹر صاحب میرے ساتھ فل رابطے میں تھے اور ماسٹر صاحب میرے جلسے میں کیوں نہیں آئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ماسٹر صاحب بیمار ہیں پچھلے 3-4 دن سے، ان کو فیور ہے اور مجھ سے بھی وہ رابطے میں ہیں. ہم سب ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں اور کوئی ایسی بات نہ کبھی ہونی ہے نہ ہوگی کہ میں حاجی غلام سرور خان صاحب ماسٹر صاحب کی مرضی کے بغیر یا ملک تیمور صاحب کے رابطے کے بغیر کوئی کام کروں، کیونکہ میری پارٹی کی یہ لیڈر ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور بھی پیغام دینا چاہوں گا آپ کے چینل کے دوست سے کہ وہ لوگ جو یہ دھڑا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم خان دھڑے کے ہیں، ہم ملک تیمور دھڑے کے ہیں، یہ دھڑے بازی کی باتیں افواہیں ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ دونوں ایک پیج پہ ہیں اور یہ اس کا ثبوت آپ کو مل گیا اس دن کے جلسے میں جب یہ دونوں اکٹھے آئے ہیں، خان صاحب بھی اور ملک تیمور مسعود بھی. تو یہ واضح ثبوت تھا اس چیز کا کہ علاقے میں اگر کوئی دھڑے بازی کی سیاست ہے تو اس کا اس دن میرے جلسے میں اس کا بھی اختتام ہو گیا. اور وہ سمجھدار لوگ یہ سمجھ گئے کہ اگر وہ اس خام خیالی میں ہیں کہ وہ ملک تیمور صاحب کے دھڑے میں ہے یا کوئی ملک حاجی غلام سرور خان کے دھڑے میں ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے اور اس کو اس سے باہر نکلنا چاہیے. پارٹی کے وسیع تر مفادات کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور مل کر پارٹی کو کامیاب کرنا چاہیے. آپ نے کہا جی کہ پی ٹی آئی میں 2 دھڑے نہیں ہیں، تو اس کی واضح مثال تو بہت ساری وارڈوں میں ہے، جیسے وارڈ 7 ہے، وارڈ 1 ہے، وارڈ 2 ہے اور وارڈ 1 میں اظہر بھٹا صاحب ہیں، وہ اس وقت اچھی پوزیشن میں ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہاں پہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات ہے اس کی، کوئی ایک شخص تو سٹیپ اٹھائے گا، کوئی ایک شخص تو قربانی دے گا باقیوں کو راستہ دکھانے کے لیے. تو میں نے وہ قربانی دی ہے، میں نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے اپنے باقی تمام ساتھیوں کو، باقی اپنے وارڈ کے تمام جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں آزاد، ان کو یہ میں نے ایک ایگزامپل دی ہے اپنی قربانی دے کے اپنی الیکشن میں ان کو ختم کر کے پارٹی کے وسیع تر مفادات کے لیے کہ آپ لوگ بھی اس بات پہ سوچیں کہ آزاد کھڑے ہو کے آپ جتنی بھی ووٹ لیں گے وہ نقصان پارٹی کو پہنچنا ہے. اور پارٹی کا اگر ٹکٹ ہولڈر کینڈیڈیٹ ہار جاتا ہے، ہم 10 وارڈوں میں سے زیادہ سیٹیں لوز کر جاتی ہیں، تو اس کا امپیکٹ کس پہ پڑے گا؟ اس کا امپیکٹ پڑے گا ہمارے ایم پی اے ملک تیمور مسعود کے اوپر، اس کا امپیکٹ پڑے گا حاجی غلام سرور خان صاحب کے اوپر، اس کا امپیکٹ پڑے گا ہماری پارٹی کے اوپر. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جس طرح میں نے سٹیپ بیک کیا ہے، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، پسند کیا ہے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کین صاحب یہ آپ کا پارٹی کے اسی طرح مفادات کے لیے بہترین فیصلہ ہے، تو آپ بھی اس کے اوپر ہمت کریں، اس کو اپنی نا کا مسئلہ نہ بنائیں، پارٹی کے وسیع تر مفادات کو دیکھیں، پارٹی کی قیادت کی عزت کو دیکھیں اور عمران خان کے ویژن کو دیکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب یہ باتیں سوچیں گے اور میری اگزامپل کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی یہ فیصلہ کرنے پہ انشاءاللہ سوچیں گے. یعنی صاحب آپ آزاد امیدوار تھے لیکن آپ کے وہ پوسٹر پہ خان سرور صاحب، ماسٹر نثار صاحب کی تصاویر موجود تھیں، تو جب آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے تو وہ شکایت نہیں کرتے تھے آپ سے کہ حکومت کی کارکردگی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے؟ آپ سے آپ کے ووٹر جو ہیں جن سے آپ ووٹ مانگنے جاتے تھے وہ جو شکایت نہیں کرتے تھے؟ دیکھیں جی، حاجی غلام سرور صاحب کی تصویر میں نے اپنے بینرز پہ لگائی، ماسٹر صاحب کی تصویر، وہ میرے لیڈر ہیں، میں ان کی تصویر کیوں نہ لگاؤں؟ مجھے کوئی نہیں روک سکتا اس سے. میں آزاد الیکشن لڑوں تو مجھے کس بات پہ وہ منع کر سکتا ہے کوئی کہ آپ تصویر نہ لگائیں؟ میری 2013 سے وابستگیاں اس پارٹی کے ساتھ، خان صاحب کے میں ساتھ شامل ہوا ہوں، اس خان صاحب کی قیادت میں نے پی ٹی آئی جوائن کی، تو مجھے بتائیں کون مجھے روک سکتا ہے کہ میں ان کی تصویر نہ لگاؤں؟ اسی تصویر کی وجہ سے
اسی محبت کی وجہ سے تو خان صاحب میرے بڑے جلسے میں آئے. انہوں نے کہا کیا نہیں اگر تم نے وہی تصویر لگائی ہوئی ہے, ماں صاحب کی تصویر لگائی ہے, تو ہم تمہارے جلسے میں کیوں نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا پہلا جلسہ ہو اور ہم اس میں شرکت نہ کریں؟ وہ آ گئے, انہوں نے محبت کا اظہار کیا, میرے پہ اپنا انہوں نے حق دائیہ استعمال کیا. تو میں نے اس حق دائیہ کو کے سامنے سر تسلیم خم کیا, ان کی محبت کے سامنے میں نے ان کی بات کو رد نہیں کیا, ان کو اس فیصلے کو صدقے دل سے قبول کیا. تو مہنگائی جہاں تک ہے, مہنگائی صرف پاکستان میں تو نہیں ہے, مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے. آپ دیکھیں میری آدھے زیادہ فیملی یو کے میں رہتی ہے, وہ بھی یہی چیخ رہے ہیں کہ وہاں پہ مہنگائی انت ہوئی ہوئی ہے. سعودی عربیہ میں دیکھیں وہاں مہنگائی کی کیا پوزیشن ہے. آپ دنیا کو گلوبل چیک تو کریں کہ مہنگائی صرف پاکستان میں ہے یا پوری دنیا میں ہے. تو مہنگائی کے جو معاملات ہیں یہ تو انٹرنیشنلی آپ کے سامنے کرونا گزرا ہے, اس سے ملکی معیشت کہاں پہنچی ہے, ملک کے اوپر بے شمار قرضہ جات ہیں, ان کی اقتصاد کا مسائل ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, اور میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ واہ کینٹ جو ہے پورے پاکستان میں بلکہ ایشیا میں 99% لٹریسی ریٹ ہے. تو یہاں پہ میں نے اپنے طور پہ سروے بھی کرایا ہوا ہے. اس سروے کے مطابق اندرون خانہ لیڈیز بھی جو ہیں وہ بھی ساری پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت بحران میں نکالنے کے لیے پی ٹی آئی وہ حکومت ہے, پی ٹی آئی وہ قیادت ہے جو عوام کو اس بحران سے نکالے گی. دیکھیں آپ نے جہاں پہ 3 سال صبر کیا ہے, دیا ہے پارٹی کو, آپ یہاں بھی پارٹی کو اختیارات دیں, پارٹی کے ساتھ چلیں, دیں پارٹی کو 5 سال کا ٹائم دیں, انشاءاللہ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. پہلی حکومتوں کو آپ نے 35 سال دیے ہیں, انہیں آپ نے ٹائم دیا, انہیں وفاق میں بھی حکومت دی ہے, پنجاب میں بھی حکومت دی ہے. تو کیا اس حکومت کو آپ 5 سال نہیں دیکھ سکتے؟ کیا ہو گیا؟ تھوڑی مہنگائی ہوئی ہے, دیکھیں اگر 5 سال کے بعد بھی پارٹی کی پالیسیوں سے آپ متفق نہیں ہیں تو آگے جنرل الیکشن آ رہا ہے, آپ انشاءاللہ فیصلہ کر سکتے ہیں. ابھی تو 2 سال ہماری حکومت کے موجود ہیں, ابھی حکومت اس پہ کام کر رہی ہے, اور اگلا جو حکومت کا مشن ہے وہ اسی کے اوپر ہے کہ مہنگائی ختم کی جائے, بے روزگاری کے اوپر کام کی جائے. تو آپ سب انشاءاللہ پارٹی کو جس طرح آپ نے 2018 الیکشن میں باریک سے جتایا تھا, بلدیات میں بھی جتائیں, انشاءاللہ پارٹی آپ کے لیے کام کرے گی. نہیں کیا یا آپ کی توقعات پہ پورا نہیں ہوتی تو جنرل الیکشن آنے والا ہے, 2 سال رہ گئے, آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ نے اس دن جلسے میں بہت ہی معنی خیز بات کی کہ تتلی جو ہے ہمیشہ پھول پہ بیٹھتی ہے, گند پہ نہیں بیٹھتی. اس میں آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ جب آپ آزاد امیدوار تھے تو سرور خان کے آنے سے پہلے آپ کو کسی اور پارٹی نے بھی اپروچ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں یا ہمارے حق میں بیٹھ جائیں؟ دیکھیں میں نے جب اپنا انتخابی نشان لیا تو وہاں پہ تقریباً 200 کے قریب انتخابی نشان تھے. ہتھوڑی تھا, کیل تھی, وہاں پہ تالے تھے, کیلکولیٹر تھے, پریشر کوکر تھے, سزوکی تھی, پتہ نہیں کیا کیا نشان تھے. تو میں نے نشان بٹر فلائی کیوں پسند کیا کہ بٹر فلائی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جب بھی بیٹھے گی پھول پہ بیٹھے گی, جب بھی کھائے گی حلال کھائے گی, اور کبھی بھی گندگی پہ نہیں بیٹھے گی. تو جو تو سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے کہ کیانی صاحب کی کیا سوچ ہے اور کیا ویژن وہ لے کے آگے چل رہے ہیں. اور یہ بات تو واضح ہے کہ جب آزاد کوئی شخص الیکشن لڑتا ہے تو دوسری پارٹیاں اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اس کی حمایت لینے کی کوشش کرتی ہیں. تو میرے سے بھی رابطے کیے گئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ کیان صاحب قیادت سے ناراض ہیں اور اس ناراضگی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے میرے مشن سے, میرے رستے سے بھٹکانا چاہ رہے تھے. تو میں نے پھر ان کو یہ بتایا کہ اگر آپ سمجھدار ہوتے تو آپ میرے الیکشن کا جو نشان ہے, انتخابی نشان, اس سے سمجھ جاتے کہ تتلی اگر ایک پھول سے ناراض ہوتی ہے تو دوسرے پہ چلی جاتی, رہتی گلشن میں ہی ہے, گلشن سے باہر نہیں جاتی. تو سمجھداروں کے لیے کافی ہے سمجھنے کے کہ کبھی گندگی پہ نہیں بیٹھے گی. جس چیز کو میں پسند نہیں کرتا, جس پارٹی کے منشور کو میں پسند نہیں کرتا, میں اپنے ذاتی نا کے لیے, اپنی ذاتی مفاد کے لیے میں اس کے ساتھ کیسے ہاتھ ملا سکتا ہوں؟ میں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کر رہا ہوں, تحریک انصاف کے لیے میرا مشن تھا, اور تحریک انصاف کے لیے ہی مشن کروں گا اور اس کے لیے کام کرتا رہوں گا. کیا اپوزیشن نے جو امیدوار آپ کے پاس آئے آپ کو اپنے حق میں بٹھانے کے لیے, انہوں نے بھی کوئی آفر کیا آپ کو؟ لازمی بات ہے جی. دیکھیں میرے بیٹھنے سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ کھڑے رہنے سے یا ان کے حق میں بیٹھنے سے فائدہ کس کو پہنچنا تھا؟ اگر میں کھڑا رہوں تو تب بھی پاکستان مسلم لیگ کو فائدہ ہے, اگر میں ان کے ساتھ ہاتھ ملا لوں تب بھی پاکستان مسلم لیگ کو فائدہ ہے. اور اگر آج میں نے وڈرا کیا ہے اور میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا تو میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ لائل ہوں, میں پارٹی کے ساتھ میری دلی وابستگیاں ہیں, میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں اور رہوں گا. اس لیے میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا. میں اگر ذاتی مفاد دیکھتا یا ذاتی میری کوئی معاملات ہوتے تو لازمی بات ہے کہ میں اس رنجش کو یا اس اختلافات کو لے کے وہ کام کرتا جو لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں.
تو میں نے جو بھی کیا ہے پارٹی کے وسیع در مفادات کے لیے کیا ہے۔ کتنی آفر کی نون لیگ نے آپ کو؟ سر آفر اس کو دی جاتی ہے جس کی کوئی قیمت ہو، ہم تو انمول ہیں، ہمیں نہ کوئی قیمت کوئی دے سکتا ہے، اور مولا کا کرم ہے نہ کسی میں جرت ہے کہ ہمیں کوئی قیمت ہماری کوئی قیمت لگائے۔ بات اتنی ساری ہے، قیمتیں ان کی لگائی جاتی ہیں جو بکتے ہیں، ہم بکنے والوں میں سے نہیں ہیں نہ جھکنے والوں میں سے ہیں۔ کچھ تو کہا ہوگا انہوں نے کہ ہم خرچہ دیتے ہیں۔ دیکھیں معاملات ایسے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، میرے ساتھ انہوں نے کوئی ایسی خرچے والی پیسوں والی بات نہیں کی۔ اللہ کا کرم ہے، میرا اپنا ذاتی کاروبار ہے، میرے ذاتی بینک بیلنس بھی ہے، میرا گھر بھی ہے، گاڑیاں بھی ہے، رب نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، میری زیادہ تر فیملی باہر UK میں سیٹل ہے، مجھے کسی طرح کی کوئی مالی پریشانی نہیں ہے۔ میں الیکشن بھی لڑتا، اچھے طریقے سے لڑ بھی رہا تھا، لڑوں گا بھی، آگے لڑنا بھی تھا میں نے، لیکن میں نہ پیسے کی کمی سے، نہ کسی لالچ میں، نہ کسی کی آفر میں آ کے میں نے الیکشن چھوڑا ہے۔ میں بار بار یہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے الیکشن پارٹی کے وسیع در مفادات کے لیے اسٹیپ بیک کیا ہے، اور باقی کوشش ہر پارٹی کرتی ہے کہ اپنے کسی کینڈیڈیٹ کو اپنے ساتھ ملا لے اور ملا کے اسے اپنے الیکشن کے لیے اس سے بینیفٹ اٹھا سکے، تو انہوں نے بھی کی ہے کوشش۔ میں ان کی کوشش کو برا نہیں کہوں گا، کیونکہ ہر سیاسی پارٹی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آزاد امیدوار کو اپنے ساتھ ملا لوں۔ آج میں کہوں جی مجھے کسی نے پیسوں کی آفر کی تھی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، نہ میں ایسی لو لیول کی بات کرتا ہوں اور نہ مجھ سے کسی نے ایسی لو لیول کی بات کی ہے۔ تو باقی نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کی کوشش ہے کہ میں الیکشن جیتوں، وہ ہر حربہ استعمال کرے گا۔ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو جتانا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ہم ہر حربہ استعمال کریں گے، ہم کوشش کریں گے کوئی دڑے توڑ کے اپنے ساتھ ملائیں، وہ کوشش کریں گے۔ یہ تو سیاست اور الیکشن کا ایک پروسیس ہے، تو اس کو برا بنانے کی یا اس کو کوئی تنقید کا نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی گلہ ہے، اور نہ ہمارا کسی کے ساتھ اس بات کے اوپر کوئی موضوع ہے کہ کسی نے ہمیں کیوں کہا۔ کہتے ہیں لوگ اور کہتے بھی رہیں گے، اب جب ہم نے پارٹی کے ساتھ علاق کر لی ہے، پارٹی کے ساتھ ہم نے اپنی وابستگی شو کر دی ہے، اب ہمیں کوئی نہیں کہتا، نہ کوئی کہے گا۔ اب آپ جو ملک فہد صاحب کے ساتھ چل پڑے ہیں تو کیا اسٹریٹجی آپ نے اپنائی ہے کہ ان کے ہر جلسے میں جائیں گے، ان کے ساتھ ڈور ٹو ڈور جائیں گے، جہاں آپ نے کوئی اپنی علیحدہ اسٹریٹجی اپنائی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی جو ایک ترتیب دی ہے کہ کیسے جو ہیں آپ کے ووٹر جو ہیں جو آپ کے سپورٹر ہیں وہ ان کو ووٹ ڈالیں گے، کیا آپ نے لائے عمل اپنایا ہے؟ دیکھیں جی، ملک فہد کا اپنا ووٹ بینک، ملک تیمور صاحب کی شرافت اور ان کی مسالت کی جو سیاست ہے ان کی، اس کا ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی موجود ہے، اور میرا اپنی ذاتیات کا ووٹ بینک بھی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہم دونوں کے ووٹ بینک ملیں گے اور جب 12 ستمبر کو یہ ووٹ بینک ڈبم سے نکلے گا تو انشاءاللہ رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسٹریٹجی میں نے شروع میں کہہ دیا تھا آپ کو، آپ نے میرا ایک پہلے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا تھا اور میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ میں ذرا ہٹ کے سیاست کروں گا، میں یہ مچوں والی اور یہ ریلیاں اور یہ جلسے میں نے آپ کو بتایا تھا میں اپنے الیکشن میں صرف 3 جلسے کروں گا، یہ میرا پہلا جلسہ تھا، اور وہ آپ نے دیکھا انشاءاللہ لوگوں نے مجھ سے کتنا پیار کیا۔ سب سے زیادہ گیدرنگ یہاں پہ تھی، لوگوں کی ایک کثیر تعداد وہاں پہ موجود تھی، وہ جلسہ ایک بہت بڑی جلسے کی شکل اختیار کر گیا، یہ لوگوں کا پیار اور محبت تھا، تو میں ان کا شکر گزار ہوں تہ دل سے، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت افزائی دی اور مجھے اتنی عزتوں سے نوازا۔ باقی میری اسٹریٹجی جو ہے وہ ووٹ پول کرنے کے اوپر ہے اور ووٹ کلیکٹنگ کے اوپر ہے، باقی میں کیا اسٹریٹجی استعمال کروں گا یہ میں انشاءاللہ 12 ستمبر کو آپ دیکھیں گے، وہ کیا پلاننگ ہے ہماری اور کس پیٹرن پہ ہم کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم صرف اتنی سی بات بتا دینا چاہتے ہیں آپ کو، سمجھدار شاید اس مثال کو سمجھیں۔ جب افغانستان میں امریکہ نے اپنی فوج اتاری تو ساتھ اس نے 52 ملکوں کی فوج بھی اتار دی۔ افغانستان میں فوج اتارنے کے بعد امریکہ کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ ہم چند دنوں میں افغانستان کو فتح کر لیں گے۔ چند طالبان تھے، کوئی زیادہ تعداد نہیں تھی، کثیر تعداد نہیں تھی، چند سینکڑوں کے حساب سے طالبان تھے، انہوں نے امریکہ کو وہاں سے بھاگنے کا راستہ پھر نہیں دیا۔ ہماری اسٹریٹجی بھی وہی ہے، ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم خفیہ رہیں گے، ہم اپنا کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 12 ستمبر کو ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا، یہ ڈھونڈیں گے کہاں سے ہم بھاگیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جہاں سے کتنی ووٹ لینے والا جو شخص ہے وہ جیت جائے گا؟ جہاں تک ووٹ بینک کا تعلق ہے جی 27,155 سم تھنگ ووٹ ہے وارڈ 8 میں، اور لوگوں کا جو رجحان ہے الیکشن کے حوالے سے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، تقریباً میرا خیال ہے 12 13 14 دن رہ گئے ہیں، گہما گہمی آپ کو نظر نہیں آ رہی، لوگ اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے ذریعہ معاش میں مصروف ہیں، تو ووٹ بینک میرے حساب کے مطابق 2000 پلس میں جائے گا، جس طرح پچھلی دفعہ 2170 اور 2160 سم تھنگ یہ ووٹیں ڈلی تھی، تو ٹوٹل ہم نے دیکھا تھا 30% ووٹ پولنگ ہوئی تھی، اس دفعہ بھی 33 یا 30% پول ہوگی ووٹ، اور 2000 سے اوپر اور 2500 سے نیچے جو کینڈیڈیٹ لے جائے گا وہ یہ الیکشن ون کرے گا،
اور میں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ 12 ستمبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جیت کا دن ہوگا. اس دن انشاءاللہ تعالی میرا رب چاہے گا، میرا اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تحریک انصاف باریک سرے سے وارڈ 8 سے بلکہ تمام وارڈوں سے کامیاب ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنا وائس چیئرمین بنائیں گے، اور انشاءاللہ اس دن مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گی. جی جناب، آپ نے زاہد محمود کیانی صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے جو اس وقت عوام کے ذہنوں میں تھے، یا اس وقت جو وارڈ میں ایک بحث بنی ہوئی تھی کہ کیانی صاحب نے کتنے پیسے لے کے بیٹھے ہیں، کیا ڈیل کی ہے. ان تمام سوالوں کے کیانی صاحب نے مفصل جواب دیے ہیں. امید ہے اب لوگوں کے ذہن سے جو خدشات تھے، جو بھی تھے، وہ سب دور ہو گئے ہوں گے. زاہد محمود کیانی صاحب ان کی قربانی کو مانیں، ان کی واقعی پارٹی کے لیے قربانی ہے. ملک تیمور مسعود اکبر نے ان کو اپنے ساتھ ملانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. بہترین انسان ہیں وہ. اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ رکھے، ان کے اتفاق قائم رکھے، اور 12 ستمبر کو پتہ چلے گا کہ کیانی صاحب کے آنے سے ملک فہد کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.